हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाजरीन, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और आपके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन और आगाही का ये सिलसिला है वो जारी रहे। आज के प्रोग्राम में हम दो रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान के मुतालिक हैं। एक है ह्यूमन राइट्स वॉच जो है HRW, इंसानी हुकूक़ के मुतालिक बड़ी रेप्यूटेड तंजीम है। उनका जो ग्लोबल रिपोर्ट है जो दुनिया के 100 ममालिक के मुतालिक उनके जो इंसानी हुकूक़ हैं, उनकी इकानमी और बाकी जो सूरत हाल है वहाँ एजुकेशन की, फूड की और मयार ज़िंदगी की, उनके मुतालिक एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट वो सालियाना शाया करते हैं। तो उस रिपोर्ट में पाकिस्तान के मुतालिक भी एक तफसीली चैप्टर शामिल किया गया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी रिपोर्ट दूसरा जो अस्करी या मिलिट्री पावर्स के मुतालिक दुनिया में जो असेसमेंट का इदारा है उनकी है। उनके मौजूद पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो दुनिया के टॉप 10 जो मिलिट्री पावर्स हैं उनमें शामिल है और टॉप 10 में उनका 9वां नंबर है। यानी पाकिस्तान गो के एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन उनकी जो फ़ौज है उसका जो मयार है, प्रोफेशनल दीगर जो उमूर हैं, वो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ से भी बहुत सारे हवालों से आगे हैं। तो ये दो रिपोर्ट्स हैं आज के प्रोग्राम में। इनका गो के डायरेक्ट कोई एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं बनता, लेकिन एक ही मुल्क के मुतालिक एक रिपोर्ट बड़ी मायूस कुन है और दूसरी रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए जो है बेहतरी है, क्योंकि उनका एक इदारा जो है किसी न किसी तरह वो एक्सेल कर रहा है। तो ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान के लिए जो 2023 का साल है वो बड़ा ही मुश्किल साल रहा है मुख्तलिफ हवालों से, और बल्कि तारीख़ का बदतरीन साल रहा है पाकिस्तान के लिए, जिसमें पाकिस्तान ने मुआशी तौर पर बड़ा सफ़र किया और इसी मईशत की अबतरी की वजह से पाकिस्तान में जो अवाम नास के हालात ज़िंदगी हैं उनके जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं वो बड़े मुतासर हुए, जिसमें गुर्बत है, अफरात ज़र है और जो अनएम्प्लॉयमेंट या रोज़गार की सूरत हाल है वो बड़ी हद तक मुतासर हुई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। और लोगों ने 2023 के साल में बड़ा सफ़र किया है और उसमें जो एडिंग इंसल्ट टू इंजरी जिसको कहा जाता है कि ज़ख्मों पर नमक पाशी, IMF जो मालियाती इदारा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम, उनकी जो पॉलिसीज़ थी पाकिस्तान के विज़ उन्होंने एक पेचीदा सूरत हाल पैदा की, क्योंकि IMF ने जब पाकिस्तान को कर्ज़ा दिया तो वो उस पर ये शराइत थे कि पाकिस्तान को जो ऑस्टेरिटी सादगी के जो मेयर्स हैं वो अडाप्ट करने हैं और सारी जो सब्सिडीज़ पब्लिक सेक्टर में सरकारों ने दी हुई हैं गुर्बत के हवाले से वो सारी वापस लेनी है। तो IMF की जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से भी पाकिस्तान के लिए 2023 का साल बहुत ही मुश्किल रहा और उन्होंने सारे जो शोबे हैं पाकिस्तान में करीबन उन सब को मुतासिर किया। इस रिपोर्ट के मौजूद पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल है वो भी कोई बेहतर नहीं रही। रियासत की तरफ से जो सहाफ़ती इदारे हैं या सहाफ़ी हैं उन पर जिस तरह का दबाव डाला गया है या इदारती तौर पर जो दबाव डाला गया है वो ट्रिकल डाउन करके सहाफ़ियों की जो रोज़गार और ज़िंदगी है उन पर उसने बड़ा बुरा असर डाला है। और इस तरह जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, वो पाकिस्तान में 2023 में बड़ी लो लेवल पर रही है और बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं अपने फ़र्ज़ की बजावरी के दौरान मुतासर हुए हैं, उन पर तशद्दुद किया गया और उनको मुख्तलिफ़ मुसीबतों का सामना करना पड़ा है 2023 के साल में। दूसरी जानिब रिपोर्ट के मुताबिक जो NGO सेक्टर है या IONGs हैं, इंटरनेशनल NGOs हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन और उनके कामकाज के जो उमूर हैं उनमें भी बड़ी पेचीदगी पैदा की गई रियासत की तरफ से और उनको खुले तरीके से काम करने की इजाज़त न होने की वजह से जो डेवलपमेंट सेक्टर की NGOs हैं वो अपनी मुकम्मल तवानाई और कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर सकी, इसलिए उनका जो हिस्सा होता है पावर्टी इरेडिकेशन में या डेवलपमेंट में या कम्युनिटी वर्क में वो बड़ा मुतासर हुआ है। और ये सेक्टर जो है गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान में मुसलसल जो है
وہ پالیسیز کی وجہ سے اور جو باٹل نیکس ہیں ان کی وجہ سے یہ متاثر ہوتا رہا ہے۔ رپورٹ میں جو تشدد کے مختلف اقسام ہیں پاکستان میں، جن میں خواتین کے خلاف جو گھریلو تشدد ہے یا جو وائلنس ایٹ ورک پلیس ہے، ہراسمنٹ ہے، بچوں کی شادی ہے یا فورس جو میرجز ہیں، زبردستی کی جو شادیاں ہیں، ان میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اور رپورٹ کے موجب ہر سال قریباً 1000 خواتین جو ہے آنر کلنگ میں وہ ماری جاتی ہیں، اور پنجاب سمیت جو دیگر سندھ اور باقی جو علاقے ہیں خیبر پختونخوا، ان میں بہت سارے ڈومیسٹک وائلنسز کے جو کیس ہیں وہ تھانوں میں رپورٹ ہوئے ہیں، اور ان کی کوئی خاص ریمیڈی یا ان کا کوئی خاص سدباب بھی نہیں کیا جا سکا۔ رپورٹ میں دوسری جو چھوٹی موٹی چیزیں یہ ہیں کہ جو پاکستان میں مینٹل ہیلتھ یا جو دماغی صحت ہے اس کے حوالے سے اویئرنیس نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کا جو سب سے زیادہ وکٹم ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ جیلوں میں بند ہیں اور ان کی ذہنی صحت بہت ہی خراب ہے، اور ان کو علاج معالجے کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، لیکن بجائے ان کے کہ ان لوگوں کو علاج معالجے کے لیے سرکاری طور پر کوئی اپرچونٹی یا اس طرح کا موقع فراہم کیا جائے، ان کو ریڈیکیول کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ذہنی امراض میں مبتلا ہیں، نہ صرف جیلوں میں بلکہ بہت ساری ایسی سوسائٹی میں جگہ ہیں جہاں ان کے اس ایشو کو، مینٹل ایشو کو جو نیچرل اور جینین ہے، وہ جو ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ رپورٹ کے مطابق قریباً 37% پاکستان کی جو آبادی ہے جو کہ 230 ملین بنتی ہے، انہوں نے بری طرح جو کھانے کی غذائی کمی ہے، فوڈ انسیکیورٹی جس کو کہتے ہیں، وہ ان کا شکار رہے۔ یہ 2018 سے مسلسل کیفیت جاری ہے اور اس کا گراف جو ہے وہ اوپر بڑھتا جا رہا ہے، اور 8.9 ملین جو فیملیز ہیں انہوں نے صرف اس طرح کی مالی امداد نامینل قسم کی ریاست کے جو مختلف پروگرام ہیں ان کی طرف سے ریسیو کی۔ باقی جو پاپولیشن ہے اس میں وہ اس سارے کور سے یا جو ہیلپ ہے، پیٹرونیج ہے، اس سے محروم رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گلوبلی جو ہیومن رائٹس کی صورتحال ہے وہ ابتری کی طرف ہے، اور بہت ساری میجر جو ریاستیں ہیں، جو ڈیولپنگ سوسائٹیز ہیں، وہ ہیومن رائٹس کو، بنیادی حقوق کو اور لوگوں کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور ان کے جو کھانے پینے کے حقوق ہیں، ان کے لائیولیہوڈ کے ہیں، ان کے امپلائمنٹ ہے، ان کو زیادہ کنسیڈر نہیں کرتی، اور زیادہ تر ریاستیں جو ہیں ریپریشن یا دباؤ یا تشدد کے ذریعے اس طرح کے جو آوازیں اٹھتی ہیں ان کو محروم کرتی ہیں۔ رپورٹ میں کلائمیٹ کے حوالے سے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 2022 کا جو فلڈ تھا اور اس کے ساتھ جو کلائمیٹ کی یا ماحولیات کی جو ابتری ہے اس نے پاکستان کو بڑا متاثر کیا ہے، اور وہ جو سیلاب تھے اسی کا شاخسانہ تھے، اور پورے ملک میں جو تباہی آئی اس سے نہ صرف انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا بلکہ کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے اور وہ بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئے، اور ابھی تک ان کا ایک بڑا نمبر جو ہے بحال نہیں ہو سکا۔ اور اس طرح کلائمیٹ نے پاکستان پر بہت ہی خطرناک اور نیگیٹو اثر ڈالا ہے، جس کی بحالی کے لیے بہت سارے پیسے اور ریسورسز چاہیے۔ تو اس رپورٹ میں مجموعی طور پر جو انڈیکیٹرز ظاہر کیے گئے ہیں وہ ظاہر ہے امید افزا نہیں تھے، کیونکہ رپورٹ خود کہہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے 2023 میں ہسٹری کے مشکل ترین سال سے گزرا ہے، جو کہ معاشی حوالوں سے اور باقی جو انڈیکیٹرز ہیں ترقی کے، ان کے حوالوں سے بڑا مشکل میں رہا ہے۔ تو ایک یہ بری خبر تھی۔ اب دیکھیں الیکشن کا سال ہے، ہماری جو پارٹیز ہیں کس طرح اس طرح کی جو رپورٹ ہیں ان کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتی ہیں، یا ان کو جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس میں ڈیبیٹ میں لاتی ہیں، اور آگے اپنے جو ان کے پروگرام ہیں منشور ہیں اس میں کتنا ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ اس طرح کی رپورٹس تو بتاتی ہیں کہ پاکستان میں آگے بھی کوئی پارٹیز اور حکومتوں کے پاس کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہے لوگوں کے متعلق، ان کے ہیومن رائٹس اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، گو کہ یہ رپورٹ تو جو دنیا بھر میں ملٹریز ہیں ان کے جو اسٹینڈنگ اور رینکنگ ہے اس کے متعلق ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ 2024 میں
جو ٹاپ 10 آرمیز ہیں ان میں 9ویں نمبر پر کھڑی ہے. اس میں بہت سارے جو انڈیکیٹر ہیں ان کے سہولیات کے مطابق، ان کی جو توپ خانہ ہے، ان کی جو ٹریننگ ہے، ان کا مین پاور ہے، اور باقی جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں گلوبلی کسی اچھی آرمی کو، ٹرینڈ آرمی کو اور پروفیشنل آرمی کو ڈٹرمائن کرنے کے لیے، اس حوالے سے پاکستان 9ویں نمبر پر رہا ہے. تو یہ ایک اسی ملک کے متعلق رپورٹ ہے جس کے متعلق ہیومن رائٹس واچ کہہ رہا ہے کہ 2023 کا سال عوام الناس کے اور ایک بڑی پاپولیشن کے لیے بہت ہی برا رہا. لیکن اس رپورٹ کے موجب پاکستان جو 10 ٹاپ 10 آرمیز ہیں دنیا کی، جس میں امریکہ ہے، رشیا، چائنا، انڈیا، ساؤتھ کوریا، یونائٹڈ کنگڈم، جاپان، ترکی، پاکستان اور اٹلی، پاکستان اس میں رینکنگ میں 9ویں نمبر پر ہے. اور پاکستان کی آرمی جو ہے وہ دنیا کے جو بہت سارے ڈیولپ کنٹریز ہیں ان سے رینکنگ میں بہت ہی آگے ہے. اور پاکستان جیسے ملک کی آرمی کا 9ویں نمبر پر آنا یہ ایک ثبوت ہے کہ جس سیکٹر میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جہاں ڈسپلن ہے اور جہاں پوچھ گچھ ہے اور جہاں پر ریسورسز ہیں، تو وہاں پر نتائج آتے ہیں. لیکن دوسری طرف دوسری رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ جہاں پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی واضح پالیسی نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، وہاں پر رزلٹ بڑے جو ہیں وہ دکھدائک ہیں، بڑے لو ہیں. ہر طرح کے جو انڈیکیٹرز ہیں، ہیومن انڈیکس کے، ترقی کے، ہیومن رائٹس کے، صحافت کے، اور وہ تمام ادارے جن سے ریاست چلتی ہے اس کے متعلق بڑے لو انڈیکیٹرز ہیں. آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل رینکنگ ہوتی ہے ادارتی لیول پر، اس میں پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ بھی لویسٹ لیول سے چوتھے نمبر پر ہے. یعنی دنیا کے اگر 200 ممالک کی جوڈیشری کو گیج کیا جاتا ہے تو پاکستان 196 197 نمبر پر رینک کرتا ہے. اسی طرح پاکستان کی پارلیمانی ڈیموکریسی جو ہے اس کی رینکنگ بھی کچھ اچھی نہیں ہے. پاکستان کی میڈیا جو ہے وہ بھی رینکنگ کے حوالے سے اور اپنا فریڈم آف ایکسپریشن اور باقی حوالوں سے کوئی اچھی شہرت نہیں رکھتی. تو یہ دو طرح کی رپورٹس تھیں. ہم نے کہا آپ کے ساتھ ان کا کوئی کمپیریزن تو نہیں بنتا، لیکن ایک ہی ملک کے متعلق دو رپورٹس تھیں بین الاقوامی اداروں کی جاری کردہ. تو ہم نے کہا اس سے آپ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر جس شعبے میں کام ہوتا ہے، جہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور جہاں پلاننگ انوالو ہوتی ہے، تو وہاں نتائج ملتے ہیں اور وہاں ورلڈ رینکنگ میں پاکستان ٹاپ 10 میں آتا ہے. اور جس طرف توجہ نہیں ہے اور جس اہم شعبوں کو جہاں بڑی عوام الناس رہتی ہے ان کو اس طرح نظر انداز کیا جاتا ہے، تو پھر ایسی رپورٹ آتی ہے جس طرح ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان کی 2023 کی جو رپورٹ ہے اس کو گردانا ہے. تو آپ خود دیکھیں، آپ خود سمجھیں، فیصلہ کریں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.